बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। तो हम बात कर रहे थे किताबुल फितन से। तो मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन फितनों से पहले आमाल कर लो जो फितने अंधेरी रात के हिस्सों की तरह होंगे। यानी मौका को गनीमत जानो, नेकी का जो वक्त मिलता है उसमें नेकी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि फिर ऐसे दुनिया के अंदर मशगूल हो जाओ कि तुम्हें नेकी का वक्त ही ना मिले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन फितनों के आने से पहले अहले ईमान को, मुसलमान को आगाह फरमाया, तंबीह फरमाई कि फरमाया कि उन फितनों से पहले नेक आमाल कर लो जितने नेक आमाल बन पड़ते हैं, क्योंकि नेक आमाल जो हैं ये इंसान को आखिरत में काम आएंगे और नेकियां इंसान की ज़ाया नहीं जाती बल्कि दुनिया और आखिरत में उसका फ़ायदा होता है। तो यहाँ रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन फितनों से पहले अमाल कर लो जो अंधेरी रात के हिस्सों की तरह होंगे। और वो फितने किस कदर तेज़ होंगे, कैसे होंगे? फरमाया कि इंसान सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर, और शाम इस हाल में कि वो ईमान वाला होगा और सुबह इस हाल में करेगा कि वो काफिर होगा। मतलब क्या है? एक मतलब तो इलानिया कुफर इख्तियार करना कि सुबह को वो काफिर होगा, शाम को वो मोमिन, और शाम को मोमिन और सुबह को काफिर। तो काफिर मोमिन के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत कौल है। दूसरा माना नाशुक्री करना भी है। अल्लाह की नेमतें खाता रहेगा और फिर उसकी नाशुक्री करता रहेगा, फिर अल्लाह की नाशुक्री करेगा। नंबर 3 कि इंसान अपने मुसलमान भाई की चीज़ों को, हुर्मत वाली चीज़ों को हलाल जानेगा। नंबर 4 कि वो ऐसे लोगों की हिमायत करेगा कि जो लोग जालिम होंगे, इस्लाम के मुखालिफ होंगे। तो याद रखो, निज़ाम कुफर की या कुफर की हिमायत करना गोया के उस निज़ाम का हिस्सा बनना, उसके जुल्म का हिस्सा बनना। जो हाल उसका होगा वही उसके साथ वाले का होगा। तो यहाँ जो फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फितने इतनी तेज़ी के साथ आ जाएंगे, तुम्हें मौका ही संभलने का नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होगा कि सुबह इस हाल में तुम होगे कि तुम मुसलमान होगे, साहिब ईमान होगे, मगर शाम इस हाल में हो जाएगी कि तुम ईमान तुम्हारे पास नहीं होगा। तो ये जितनी बातें मैंने ये मुफस्सिरीन ने लिखी हैं, बयान कर दी कि ये वजह भी, पहला कि वो इस्लाम के मद्दे मुकाबिल कुफर है। दूसरा, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री भी है। आगे इस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनियावी सामान के इवज़ अपना दीन लोग फरोख्त कर देंगे। मामूली सी दुनियावी लालच की बुनियाद पर अपना दीन छोड़ देंगे। ज़माने के उलमा रिश्वत लेकर गलत फतवे देंगे।
احکام رشوتیں لے کر غلط فیصلے دیں گے، قاضی رشوتیں لے کر غلط فیصلے صادر کریں گے، اور عوام الناس کیا کرے گی؟ پیسے لے کر جھوٹی گواہیاں دے گی، بلکہ شراب خوری، قتل تک کر دیں گے۔ اور یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیسے کے عوض جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہیں، عدالتوں کے قاضی بک رہے ہیں، منصف بک رہے ہیں، انصاف کرنے والے بک رہے ہیں، حکمران پیسوں کے لالچ میں غلط فیصلے کر رہے ہیں، علماء پیسے اور دنیاوی مفادات کے لالچ میں حق بیان نہیں کرتے، دین کی حقانیت کو بیان نہیں کرتے، بلکہ کفر کی چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہی اسلامی چیزیں ہیں، کفر کی تعلیمات کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ تو یہاں اسی بات کو بیان کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا کہ بعرض من الدنیا، فرمایا کہ تھوڑی دنیا کے عوض جو ہے، سامان دنیا کے عوض جو ہے اپنا دین فروخت کر دے گا۔ تو اس حدیث پاک میں فتنوں کے معاملے کو اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ مثال دی جیسے اندھیری رات کے حصے آتے ہیں، رات بڑی جلدی آتی، اس لیے مثال دی گئی ہے۔ جب اندھیرا چھانا شروع ہوتا ہے پھر تیزی کے ساتھ اندھیرا ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تھوڑا سا اندھیرا، اس کے فوراً بعد بہت سا اندھیرا چھا جاتا ہے، اور جلدی کے ساتھ پھر اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح رات کا اندھیرا جلدی بڑھتا ہے اور پھر اس میں کوئی اجالا اور گنجائش اور وقفہ نہیں ہوتا، جب فتنے اتریں گے تو پھر ان میں وقفہ نہیں ہوگا، وہ بڑی تیزی کے ساتھ اتریں گے، اس قدر تیزی کے ساتھ اتریں گے کہ بندہ صبح کو مسلمان، شام کو کافر، اور شام کو مسلمان، صبح کو کافر، اور حال یہاں تک پہنچ جائے گا فتنوں کی بھرمار سے کہ پھر لوگ اپنا دین بیچ دیں گے، اپنا ایمان بیچ دیں گے تھوڑے تھوڑے دنیاوی مفادات کے لیے، یعنی جھوٹی قسمیں کھائیں گے دنیا کی دولت کے لیے، رشوت لے کر غلط فتوے دیے جائیں گے، گواہیاں دی جائیں گی، حتیٰ کہ اب تو یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ لوگ پیسے لے کر لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، پیسے کے عوض لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور آپ انٹرنیشنل طور پہ اس سینیریو کو دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان ملک جو ہے وہ کافر کی حمایت کرتا تھا کہ مسلمانوں کو مارا جائے یا بین الاقوامی سطح پہ، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے۔ اب سعودی اور یمن کی جنگ کو دیکھ لیں، وہاں کیا ہو رہا ہے، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، یہ بین الاقوامی سطح پہ ہو رہا ہے۔ آپ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم و جو بربریت ہو رہی ہے، وہاں مسلم ممالک جو ہے وہ اپنا سارا ووٹ جو ہے وہ امریکہ اور یہودیت کی جھولی میں ڈال رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کشمیر کے مسئلے پہ آ کے دیکھ لیں کہ وہاں مسلمان ملک ہی ہندوستان کو حمایت کرتا ہے۔ آپ دور نہ جائیں، قریب میں افغانستان پہ دیکھ لیں کہ جب ہزاروں میل سے چل کے ایک کافر آیا، اس نے وہاں کے مسلمانوں پر بمباری کی، مارا، تو ان کی حمایت کون کر رہا تھا، ان کو راستے کون دے رہا تھا؟ ایک مسلمان دے رہا تھا۔ تو جب ایک مسلمان کافر کی حمایت کر رہا تھا تو وہ کیسے خود مسلمان رہ گیا؟ اس کا اپنا ایمان کیسے بچا؟ مقصد کیا تھا؟ چند ڈالر، پیسے۔ اس سے پہلے عراق پر جو کچھ ہوا، کیا اس میں مسلمان ممالک شریک نہیں تھے؟ تو یہ فتنے تو آج آئے ہیں، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان سے پہلے آگاہ فرما دیا تھا۔ لیکن فتنے اتنی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ لوگ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث میں، مشکات شریف کی یہ حدیث ہے 5144 نمبر، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان قریب ایسے فتنے آئیں گے کہ ان میں بیٹھا رہنے والا بہتر ہوگا کھڑے ہونے والے سے،
اور کھڑا ہونے والا بہتر ہوگا چلنے والے سے، چلنے والا بہتر ہوگا دوڑنے والے سے، اور جو ان کی طرف جھانکے گا وہ اس کو اچک لیں گے، اور جو کوئی پناہ یا ٹھکانہ نہ پائے تو اس کو پناہ لے لے۔ اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث زیادہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے فتنے ہوں گے، ان میں سونے والا جاگنے والے سے بہتر ہوگا، ان میں جاگنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر، اور کھڑا ہونے والا دوڑنے والے سے بہتر۔ جو کوئی ٹھکانہ نہ پائے گا تو اس کے پناہ لے لے۔ یعنی یہاں بطور استعارہ یہ بات کی گئی ہے کہ کھڑا ہونے والے سے بیٹھنے والا، اور بیٹھنے والے سے سونے والا۔ مطلب کیا؟ ایک بندہ وہ ہوگا جو بالکل فتنوں سے محفوظ ہوگا، بالکل ان کے قریب بھی نہیں جائے گا، وہ بہتر ہوگا جو اس کے قریب جائے گا۔ اور ایک وہ ہوگا کہ جس کو خبر ہوگی کہ یہ فتنے ہیں لیکن اس سے بچے گا، لیکن یہ اس سے بہتر ہے کہ جو جھانک کے دیکھے یہ فتنے ہیں، خبر رکھے۔ اور فرمایا کہ جب تم فتنوں کو دیکھو گے، ان کی خبر رکھو گے، جھانکو گے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوگا کہ وہ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، تمہیں غرق کر دیں گے، تم ان فتنوں میں بڑھ جاؤ گے، ان فتنوں میں شریک ہو جاؤ گے۔ اور بعض دفعہ ہوگا فتنوں کی خبر رکھنے والا اگر ان میں شریک نہیں ہوگا، بیدار اور قائم اور کھڑے ہونے والوں سے بہتر ہوگا۔ یہ فرق کو بیان کیا ہے کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ ایسے فتنے ہوں گے کہ بہتر ہوگا کھڑے ہونے والے سے بیٹھنے والا، بیٹھنے والے سے سونے والا، اور جو کھڑے ہونے والا جو ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یہ بطور استعارہ بیان کیا ہے کہ جس طرح ایک بندہ بالکل سویا ہے وہ غافل ہے، تو اسی طرح جس نے فتنوں کے قریب تر نہیں پھٹکا تو وہ بالکل اس چیز سے دور ہے۔ تو اس لیے حضرات گرامی قدر، خلاصہ کلام اور خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ہمیں ان تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ ہونا ہوگا۔ زمانے میں فتنوں کی بھرمار ہے، اور یہ وہ فتنے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا تھا۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا تھا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔